अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है संगम का आदमखोर चीता और इसके मुसन्निफ़ हैं केनेथ एंडरसन। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बंगलौर में मुझे ख़बर मिली कि एक चीता संगम नामी एक गांव के कुर्बो जवार में इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। वो गांव बंगलौर से 70 मील दूर जनूब की तरफ था। आदमखोर चीते जनूबी हिंदुस्तान में शाज़ ही देखने में आते हैं। पहली वजह तो ये है कि वहाँ के जंगल ज़्यादा वसी नहीं और पहाड़ी सिलसिले भी शुमाल के पहाड़ी सिलसिलों की तरह मुसलसल नहीं। फ़कत मग़रबी घाट में वसी जंगलात पाए जाते हैं जो तकरीबन 400 मील में फैले हुए हैं और बाज़ जगहों पर उनकी चौड़ाई 10 से 15 मील तक है। इसके अलावा बाकी जंगलाती रकबा बहुत थोड़ा है और कमोबेश ज़राई ज़मीन से घिरा हुआ है। यही वजह है कि दरिंदे ख़ुसूसन चीते मवेशियों और बकरियों वग़ैरह तक अपनी तवज्जो महदूद रखते हैं और अगर कभी कोई देहाती कुत्ता भी हाथ लग जाए तो उसे भी साफ़ कर देते हैं। कुत्तों के अलावा बंदर भी उनकी खुराक का काम देते हैं। हिंदुस्तान में बंदर बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और एक तरह से उस मुल्क के लिए अज़ाब है, मगर हिंदुओं के नज़दीक मजहबी नुक्ता नज़र से बंदर एक मुक़द्दस जानवर है, इसलिए उसे हलाक करना गुनाह तस्वुर किया जाता है। लिहाजा चीते बंदरों और आम कुत्तों को हलाक करके एक बड़ी कारामद खिदमत अंजाम देते हैं। मग़रबी घाट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, किसी साल तो 100 इंच से भी बढ़ जाती है। वहाँ बांसों के जंगलात, लंबी घास और सदाबहार घनी झाड़ियों की बहुतात है। चीते ज़्यादा पानी पसंद नहीं करते। इसकी बड़ी वजह यह है कि उन्हें पानी में रहने वाले कीड़े मकोड़ों से नफ़रत होती है, लिहाजा उनकी ज़्यादा तादाद ऐसे जंगलों में रहती है जहाँ पानी कम हो और वो कीड़े मकोड़ों से महफूज रह सके। चीता आमतौर पर आदमखोर नहीं बनता क्योंकि उसे अपनी खुराक के लिए दूसरे जानवर कसरत से मिल जाते हैं। चीतों और शेरों के हाथों ज़ख्मी लोगों की ख़बरें मुझे आए दिन बंगलौर में मिलती रहती हैं, लेकिन लोग इन ख़बरों की ज़्यादा परवाह नहीं करते क्योंकि तहकीक करने पर ऐसे हादसात की उमूमन एक ही वजह निकलती है, यानी कोई देहाती अपनी खाना सास बंदूक से किसी शेर या चीते को ज़ख्मी कर देता है और फिर अपनी नातजुर्बेकारी के सबब उसकी तलाश में जंगल के अंदर चला जाता है और ज़ख्मी दरिंदा किसी झाड़ी के अकब से निकलकर उसे ज़ख्मी कर देता है। अगले वक्तों में ऐसे ज़ख्मी शिकारियों की 75% तादाद दवा और इलाज की अदम मौजूदगी में ज़ख्मों के ख़राब हो जाने से मर जाती थी, लेकिन अब दवाओं के आम इस्तेमाल से ऐसे ज़ख्मियों की हलाकत 10% रह गई है। लिहाजा जब ऐसी ख़बरें बंगलौर पहुंचती तो कोई उनकी परवाह ना करता। इसके अलावा ये ख़बरें बड़ी हद तक मुबालग़ा आमेज़ी पर मबनी होती थी। मसलन मामूली से ज़ख्म को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता और अगर किसी दरिंदे के हाथों एक शख्स हलाक होता तो एक के बजाय 10 हलाकतें बयान की जाती। यही वजह थी कि जब मुझ तक ये ख़बर पहुंची कि एक चीते ने संगम के मकाम पर एक औरत और बाद में एक बच्चे को हलाक कर दिया था तो मैंने उस पर ख़ास तवज्जो ना की, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि मुझे उन ख़बरों पर यकीन ना आया। फिर चीते ने 2 और आदमी हलाक कर दिए। अखबारात ने ये ख़बरें जली हरूफ में शाया की और खूब नमक मिर्च लगाकर उन पर हाशिया आराई की। बंगलौर, मैसूर और मद्रास के कई शिकारी उसके ताक़ुब में गए, मगर चीते ने 1 माह तक कोई शिकार ना किया। खुशकिस्मती से एक शिकारी एक चीता हलाक करने में कामयाब भी हो गया और इत्तेफाक से उस चीते के शिकार के साथ ही इंसानी हलाकतों का सिलसिला भी बंद हो गया।
لہٰذا اس واقعے سے لوگ یہ خیال کرنے میں حق بجانب تھے کہ ہلاک ہونے والا چیتا آدم خور ہی تھا، لہٰذا شکاری واپس چلے آئے۔ لیکن اس کے بعد چیتے نے ایک اور آدمی ہلاک کر دیا، مگر وہ اپنا شکار کھا نہ سکا۔ وہ شخص اپنے مویشی خانے میں سویا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی اس کے 4 شکاری کتے بندھے ہوئے تھے۔ ان کتوں سے وہ خرگوش وغیرہ کا شکار کیا کرتا تھا۔ اس مویشی خانے کے باہر خاردار جھاڑیوں کی ایک مضبوط باڑ تھی۔ مویشی خانے کی چھت ٹین کی چادروں سے بنائی گئی تھی اور اس کی دیواریں لکڑی کے بڑے بڑے تختوں پر مشتمل تھی۔ وہ تختے زمین میں مضبوطی سے پیوست کیے گئے تھے اور ان کی درمیانی جگہوں میں خاردار جھاڑیوں کی ٹہنیاں لگا دی گئی تھیں۔ چیتا رات کے وقت آیا اور ایک تختے کے قریب سے خاردار جھاڑی کی شاخیں ہٹا کر تختے کو زمین سے اکھاڑنے لگا۔ کتے چیتے کو دیکھ کر ایک کونے میں دبک گئے اور زور زور سے بھونکنے اور چیخنے لگے۔ اس شور کے باوجود گھر کے مالک کی آنکھ نہ کھلی۔ آخر چیتا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کتے مزید کونے میں دبک گئے اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکے۔ چیتا ان کے نزدیک سے گزر کر اس آدمی کے پاس گیا اور اسے گردن سے پکڑ لیا۔ آدمی کے منہ سے ایک لمبی چیخ نکلی اور پھر بدستور خاموشی طاری ہو گئی۔ گرد و نواح کے لوگ کتوں کا شور سن کر جاگ اٹھے تھے۔ وہ کتوں کے اس طرح بھونکنے پر حیران تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ تحقیق کی خاطر باہر آتا۔ پھر چیتا اس شخص کو اس راستے سے گھسیٹ کر باہر لے جانے کی کوشش کرنے لگا جس راستے سے وہ اندر داخل ہوا تھا، لیکن وہ راستہ اتنا بڑا نہ تھا کہ سارا آدمی اس میں سے بآسانی نکل سکتا۔ لہٰذا پہلے چیتا باہر نکل آیا اور پھر آدمی کو گردن سے پکڑ کر باہر گھسیٹنے لگا، لیکن اس کی لاش جھاڑیوں اور دوسرے تختوں کے درمیان مضبوطی سے پھنس گئی۔ آخر تنگ آ کر چیتے نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور چشمے زدن میں ٹین کی چھت اس پر گر پڑی۔ اس حادثے سے چیتا بری طرح ڈر گیا اور وہ اپنا شکار اسی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس مسلسل شور سے گرد و نواح کے لوگ زیادہ چوکنے ہو گئے۔ وہ اپنے اپنے مکان کے اندر ہی سے شور مچا کر دوسرے لوگوں کو بیدار کرنے لگے۔ آخر چند بہادر قسم کے دیہاتی لالٹینیں اور خانہ ساز بندوقیں لے کر باہر نکلے۔ بدقسمت آدمی کی لاش تو انہیں مل گئی، مگر چیتا کہیں دکھائی نہ دیا۔ گاؤں کا نمبردار یہ خبر لے کر خاص طور پر میرے پاس بنگلور پہنچا۔ میں دفتر سے 2 دن کی چھٹی لے سکتا تھا، تیسری چھٹی اتوار کی تھی۔ ان 3 دنوں میں نے چیتے کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا اور نمبردار کے ہمراہ جانے پر متفق ہو گیا۔ سنگم جانے والی سڑک کنکن پلی کے قریب سے گزرتی ہے۔ کنکن پلی بنگلور سے 36 میل دور ہے، جہاں سے یہ سڑک دریائے کاویری کے ساتھ ساتھ ڈھلوان کی شکل میں نیچے اترنے لگتی ہے۔ سڑک بے حد خستہ حال تھی اور میری کار کا پرزا اس سلوک کے خلاف احتجاج کر رہا تھا۔ آخر ایک تھکا دینے والے سفر کے بعد میں سنگم کے معائنہ بنگلے میں پہنچ گیا۔ لفظ سنگم کا مطلب ملاپ ہے۔ دراصل اس جگہ پر دریائے کاویری اپنی ایک شاخ سے دوبارہ مل جاتا ہے اور اسی نسبت سے اس جگہ کا نام سنگم رکھ دیا گیا ہے۔ کاویری کی یہ شاخ جنوب کی طرف سے ایک سیدھی لکیر میں اس طرف بہتی ہے۔ دریائے کاویری یہاں سے مغرب سے مشرق کی طرف بہتا ہے۔ سنگم اس کے شمالی کنارے پر واقع ہے اور ریاست میسور کی سرحد ختم ہو جاتی ہے اور وہاں سے ضلع سالم شروع ہو جاتا ہے۔ دریائے کاویری کا شمالی کنارہ اور اس کے جنگلات اسی ضلع میں ہیں۔ سنگم ایک خوبصورت جگہ ہے۔ ایک زمانے میں یہاں مچھلی اور مگرمچھوں کا شکار عام پایا جاتا تھا۔ میسور کی جانب کے جنگل میں ہرن، سانبھر، جنگلی سوروں اور دوسرے جانوروں کی بہتات ہے۔ کبھی کبھی کوئی چیتا یا شیر بھی دکھائی دے جاتا ہے۔ ہاتھی اکثر دریائے کاویری کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے آتے ہیں۔ بنگلے کے قریب کار کو درختوں کے ایک بڑے جھنڈ کے نیچے کھڑا کر کے میں گاؤں کی اس سمت چل پڑا جہاں چیتے نے کتوں والے آدمی کو ہلاک کیا تھا۔
وہاں پہنچتی ہمسایوں نے مجھے سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا۔ اس داستان میں گاؤں کے نمبردار نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لیا۔ لوگوں سے کئی قسم کے سوالات کرنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس چیتے کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے خاصی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ دریائے کاویری کے شمالی کنارے پر بڑا وسیع جنگل تھا اور اس سارے جنگل کی چھان پھٹک معمولی کام نہ تھا۔ اس کے علاوہ کاویری کے جنوبی کنارے پر واقع جنگلات بھی تھے، لیکن وہ جنگلات نظر انداز کیے جا سکتے تھے۔ چیتے عموماً پانی میں تیرنا پسند نہیں کرتے، اس باعث مجھے یقین تھا کہ چیتا دریا کے شمالی کنارے کے جنگلات میں ہی تھا۔ چیتے کا محل وقوع معلوم کرنے کا پہلا طریقہ یہی تھا کہ جنگل میں مختلف جگہوں پر بھینسیں وغیرہ باندھ کر چیتے کو انہیں ہلاک کرنے کی ترغیب دی جاتی۔ نمبردار کی مدد سے میں نے 5 نوجوان بچھڑے خرید لیے۔ پہلا بچھڑا ہم نے بنگلے سے نصف میل دور مغرب کی طرف باندھ دیا، دریا کے کنارے سے بھی اس کا اتنا ہی فاصلہ تھا۔ دوسرا بچھڑا دریا کے متوازی ایک خط پر اس سمت میں 1 میل مزید پرے باندھا گیا، اور تیسرا بچھڑا دوسرے بچھڑے سے 1 میل مزید پرے مغرب کی طرف۔ چوتھا بچھڑا دریائے کاویری کی شاخ کے دوسرے کنارے پر، یعنی بنگلے سے تقریباً نصف میل مشرق کی طرف، اور پانچواں بچھڑا چوتھے بچھڑے سے مزید 1 میل دور مشرق کی طرف۔ یہ پانچوں بچھڑے ایک طرح سے ایک سیدھ میں باندھے گئے تھے اور دونوں آخری بچھڑوں کے درمیان کوئی 4 میل کا فاصلہ تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر جب میں واپس بنگلے آیا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں نے بنگلے کے برآمدے میں بیٹھ کر ٹھنڈا کھانا کھایا اور بعد میں چائے کی 2 پیالیوں سے اپنی تسلی کی۔ پھر پائپ سلگانے کے بعد دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور چٹانوں کے درمیان بہنے والے دریا کے دھارے کا مدھم سنگیت سننے لگا۔ وہ اندھیری اور ابر آلود رات تھی۔ بادلوں کے اوٹ سے کبھی کبھار کوئی ستارہ جھانک لیتا۔ ایسے ستاروں کی روشنی چیتے کی رات بھر نگرانی کے لیے ناکافی تھی، لہٰذا میں کمرے کے اندر آ کر سو گیا۔ دوسرے دن صبح سویرے ہم بچھڑے دیکھنے گئے، وہ سب کے سب زندہ تھے۔ پھر میں اسی سڑک کی طرف چل پڑا جس پر گزشتہ روز میں نے سفر کیا تھا۔ راستے میں میں چٹانوں وغیرہ کے اوپر چڑھ کر دیکھتا رہا، لیکن نہ تو کوئی چیتا اور نہ ہی اس کے پنجوں کے نشانات دکھائی دیے۔ رات کے وقت چند سانبر اور کچھ ہرن سڑک پر سے گزرے تھے، ان کے سوا سڑک پر کسی جانور کے نشانات نہ تھے۔ بنگلے کی سمت واپسی پر میں سڑک کے بجائے پہاڑیوں اور چٹانوں کے اوپر سے ہو لیا اور آگے چل کر دریائے کاویری کی شاخ کے خشک بستر پر آ گیا۔ وہاں سے میں چیتے کے پنجوں کے نشانات کی تلاش میں جنوب کی سمت مڑ گیا، مگر اس جگہ بھی مجھے مطلوبہ نشانات دکھائی نہ دیے۔ چیتے کے پنجوں کے نشانات کے بجائے وہاں بھی ہرنوں کے کھروں کے نشان موجود تھے۔ اس عرصے میں میں چوتھے بچھڑے کے قریب سے گزرا اور وہاں سے کاویری اور اس کی شاخ کے سنگم پر آ گیا۔ 3 دنوں میں سے 1.5 دن گزر چکا تھا اور میں نے ابھی تک چیتا تو دور اس کے پنجوں کے نشانات بھی نہ دیکھے تھے۔ صورتحال خاصی نازک تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے مشرق کی طرف دریا کے ساتھ ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بنگلے سے تقریباً 3.5 میل دور مشرق کی طرف کاویری کا پاٹ چٹانوں کے درمیان فقط 20 فٹ چوڑا رہ جاتا ہے۔ اس جگہ دریا کا دھارا گرجتا ہوا بہتا ہے۔ اس جگہ کا نام میکی وت ہے۔ کنارسی زبان میں اس کا مطلب بکری کی چھلانگ ہے۔ روایت ہے کہ کئی برس پہلے چند جنگلی کتے ایک بکری کا تعاقب کر رہے تھے تو وہ بھاگتی ہوئی اس جگہ آ پہنچی اور بچاؤ کی کوئی صورت نہ دیکھ کر جان پر کھیل کر 20 فٹ لمبی چھلانگ لگا دی اور اس طرح دریا عبور کر کے دوسری سمت چلی گئی۔ یہاں تیز و تند پانی کے دھارے کے شور میں ہر دوسری آواز ڈوب جاتی ہے، اور اگر کوئی پوری آواز سے چلائے تو پھر بھی اپنی ہی آواز نہیں سن سکتا۔ میں ایک چٹان پر بیٹھ کر دریا کے
सीमाब सिफ्त धारे को देखने लगा। 100 गज परे जहाँ पानी फिर आराम से बहने लगा था। कभी कभी कोई मछली पानी से सर उठा रही थी। एक शिकरा उनके सरों पर मंडला रहा था। आसमान बेहद शफाफ था। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद मैं वापस बंगले चला आया। चीते की मौजूदगी की कोई अलामत अब दिखाई न दी थी। रात बड़ी साफ थी। अगरचा चांद अभी तुलू न हुआ था, मगर गुज़श्ता शब की तरह मतला अबर आलूद ना था, और सितारों की रोशनी में आदमी चंद गज तक बखूबी देख सकता था। बंगले के चौकीदार ने एक कुत्ता पाल रखा था। वक्त की कमी के पेश नज़र मैंने चौकीदार से कहा कि वो निस शब तक मुझे अपना कुत्ता दे दे। पहले तो वो पसो पेश करता रहा, मगर जब मैंने उसकी मुट्ठी में रुपए के 3 नोट थमाए तो वो रज़ामंद हो गया। उस रोज़ सड़क पर चलते हुए मैंने देखा था कि बंगले से 1 मील दूर सड़क के किनारे एक ऊंची चट्टान थी। मैंने कुत्ते को उस चट्टान के नीचे बांध दिया और ज़रा परे चला गया। जब मैं कुत्ते की नज़रों से ओझल हो गया तो चोरी छुपे अकब की जानिब से होता हुआ फिर चट्टान के ऊपर आकर बैठ गया। सूरज की गर्मी के सबब चट्टान की सतह अभी तक गर्म थी। खुद को अकेला पाकर कुत्ते ने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। कुत्ते बड़े ज़हीन होते हैं और उन्हें शेर वगैरह की खुराक के लिए बांधना सरासर ज़्यादती है। भैंसों और बकरियों के बरक्स उन्हें एकदम ख़तरे का एहसास हो जाता है और हमले की अदम मौजूदगी में भी घंटों ज़हनी कोफ्त का शिकार रहते हैं। मैं एक ऐसे कुत्ते को जानता हूँ जिसे एक चीते की खुराक के तौर पर बांधा गया था। अगरचा चीते ने उस पर हमला न किया था, लेकिन ज़हनी कोफ्त के सबब वो बीमार हो गया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मर गया। चट्टान के ऊपर से मैं निगरानी करने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद एक साया रेंगता हुआ सड़क पर नमूदार हुआ। वो तेज़ी से रेंगता हुआ कुत्ते के पास आया और उससे तकरीबन 10 फुट दूर आकर रुक गया। क्या वो चीता था? सितारों की रोशनी ने अंधेरे को ज़्यादा कसीफ होने से बचा रखा था, मगर इतनी रोशनी में कोई शक्ल वाज़े तौर पर दिखाई न दे सकती थी। मैं उस साए को कुत्ते की तरफ घूरता हुआ देख सकता था। कुत्ता उसे देखकर बुरी तरह भौंक रहा था। वो यकीनन चीता था। राइफ़ल की नाली उस तरफ करके और उसके साथ लगी हुई बरकी टॉर्च को दबाने से पहले मैं सोच रहा था। इतने में साए ने एक आवाज़ निकाली और मुझे एकदम पता चल गया कि वो चीते की बजाय भेड़िया था। कुत्ता उसे देखकर बदस्तूर भौंक रहा था। उधर भेड़िया इस इंतज़ार में था कि कुत्ता ज़रा चौकन्ना हो और वो उसे गर्दन से दबोच ले। बाज़ औक़ात भेड़िए बड़ी गैर मामूली जुर्रत का मुज़ाहरा करते हैं। एक दफ़ा मैं एक चीते के शिकार पर बैठा चीते का इंतज़ार कर रहा था। आखिर चीता आया और अपना शिकार खाने लगा। मैं उस पर गोली चलाने से पहले ये जानना चाहता था कि वो नर था या मादा। मुझे बताया गया था कि इस इलाके में नर और मादा 2 चीते थे और मादा चीता के साथ उसके 6 माह के 2 बच्चे भी होते थे। मैं मादा चीता को हलाक ना करना चाहता था। मैं इस इंतज़ार में था कि एक भेड़िया इस तरफ आ निकला। उसकी आमद बड़ी ड्रामाई थी। मुझे फ़कत उस वक्त उसकी आमद का पता चला जब वो बड़ी बहादुरी से चीते के करीब चला आया। चीते को देखकर वो हुर्राने लगा। चीते ने नौवार्द की सिमत बड़ी हुस्सीली और ग़ज़बनाक आँखों से देखा। अब भेड़िया चीते से फ़कत 5 फुट दूर खड़ा था और ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था जैसे जहन्नुम के अफ़रीत बोल रहे हों। चीता इससे भी ज़्यादा बुलंद आवाज़ में गुर्रा रहा था और कभी कभी अपने अगले दोनों पंजे उस पर मारने की कोशिश करता, लेकिन भेड़िया हर दफ़ा उसके वार से बच जाता। फिर भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता चीते के अकब में जाने लगा। आखिर इस चिख चिख से चीता तंग हो गया और अपने शिकार से उठकर परे टहलने लगा। जाते वक्त वो हुर्राता जाता और पीछे भी मुड़कर देखता जाता। जब चीता उस भेड़िए की निगाहों से ओझल हो गया तो भेड़िया मेहनत से हासिल किए हुए शिकार को मज़े से खाने लगा।
لیکن جس بھیڑیے کو چٹان کے اوپر سے میں دیکھ رہا تھا وہ کتے سے قدرے خوف زدہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ بار بار چٹان کی دوسری سمت چھپ جاتا اور چند لمحوں بعد پھر کتے کے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ ان دو تجربات سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بھیڑیا اپنی منحوس اور خوفناک آوازوں سے اپنے مخالف کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے بھیڑیے نے چیتے کو اپنے شکار سے محروم کر دیا تھا اور اب یہ بھیڑیا کتے کو ڈرانے میں مصروف تھا اور اسے ایسی جگہ جانے کی ترغیب دے رہا تھا جہاں سے وہ اس پر بخوبی حملہ کر سکے۔ لیکن کتا بندھا ہوا تھا اور وہ ادھر ادھر حرکت نہ کر سکتا تھا، مگر بھیڑیے کو یہ بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد میں اس ڈرامے سے بیزار ہو گیا اور مجھے احساس ہو گیا کہ اگر چیتا اس علاقے میں موجود بھی تھا تو بھیڑیے کی آواز نے اسے وہاں سے ہٹا دینا تھا۔ لہٰذا میں نے چٹان کے اوپر سے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھا کر بھیڑیے کی طرف پھینکا جو اس کے قریب زمین پر گرا۔ بھیڑیا اچھلا اور جھاڑیوں کے عقب میں روپوش ہو گیا۔ کتے نے بھی بھونکنا بند کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ بھیڑیا دوبارہ ادھر نہ آئے گا۔ کوئی 15 منٹ بعد مجھے پھر بھیڑیے کی آواز سنائی دی۔ کتا پھر گرم جوشی سے بھونکنے لگا۔ میں نے پھر سے ایک پتھر اٹھا کر بھیڑیے کو مارا، اس کی آواز بند ہو گئی، مگر 10 منٹ بعد اس نے پھر اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ آخر 5ویں پتھر پر بھیڑیے کو احساس ہو گیا کہ وہ جگہ اس کے لیے خطرے سے خالی نہ تھی۔ آخر ایک آخری منحوس آواز نکال کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ میری گھڑی پر 1 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے کہ مجھے اپنے قریب چند انسانی آوازیں سنائی دیں۔ چند منٹ بعد 2 لالٹینوں کی کمزور لوئیں تاریکی میں ابھریں۔ کئی آدمی میری سمت آ رہے تھے۔ کتے نے انہیں دیکھ کر بھونکنا بند کر دیا۔ جب وہ چٹان کے قریب پہنچے تو میں نے ان کی گنتی کی، وہ 11 تھے۔ 2 آدمیوں نے لالٹینیں اور دوسروں نے لاٹھیاں وغیرہ اٹھا رکھی تھیں۔ ظاہر ہے وہ میری تلاش میں نکلے تھے۔ میں نے ان کی آواز کا جواب دیا اور چٹان سے نیچے اتر آیا۔ انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ کوئی 1 گھنٹہ پہلے آدم خور نے گاؤں میں ایک مکان کا دروازہ توڑ کر ایک 25 سالہ لڑکی کو بری طرح زخمی کر دیا۔ جب چیتا اسے کھینچ کر باہر لے جا رہا تھا تو اس نے بلند آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخیں سن کر گھر کے دوسرے افراد بھی بیدار ہو گئے۔ ان میں سے ایک اس کا باپ، ایک ماں اور 2 بھائی تھے۔ جب چیتا اسے دروازے سے باہر گھسیٹ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا تو لڑکی بھی اپنی پوری جدوجہد سے اس کے پنجے سے آزاد ہونے کے لیے کوشش کرنے لگی۔ آخر چیتے نے اسے چھوڑ کر کاٹنا شروع کر دیا۔ لڑکی کے ایک بھائی نے لالٹین روشن کرنے کی غرض سے دیا سلائی جلائی۔ اس کے باپ نے نہایت جرأت سے کام لیتے ہوئے جو چیز بھی ہاتھ آئی چیتے پر دے ماری۔ اتفاق سے وہ چیز پیتل کا ایک وزنی برتن تھا جو چیتے کے سر پر زور سے لگا۔ آدم خور جانور فطری طور پر بزدل ہوتا ہے اور وہ چیتا بھی اس بات سے مستثنیٰ نہ تھا۔ برتن لگتی ہی وہ اپنے شکار کو چھوڑ کر جھونپڑی سے باہر بھاگ گیا۔ لڑکی کی چیخو پکار اور بھاگ دوڑ نے دوسرے لوگوں کو بھی جگا دیا۔ لوگ لالٹینیں اور ہتھیار لے کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ پھر 11 آدمی میری تلاش میں پہلے تو بنگلے آئے اور آخر چوکیدار سے میرا پتہ پوچھ کر اس طرف چلے آئے، ایک آدمی سے یہ کہہ کر کہ وہ کتے کی رسی کھول کر اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ ہم سب تیز تیز قدموں بنگلے کی سمت چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنی کار کی پچھلی نشست سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہاں ایک دل خراش منظر میرا منتظر تھا۔ چیتے نے پہلے تو لڑکی کا سارا بایاں شانہ اور پھر پیٹ بری طرح زخمی کیا تھا۔ اس کے ایک پستان اور چھاتی کے دوسرے حصے کیما ہو چکے تھے۔ چیتے نے وہاں گہرے پنجے مارے تھے۔ لڑکی کے جمپر اور ساڑی کی دھجیاں اڑ چکی تھیں اور وہ بے ہوشی کے عالم میں خون میں نہائی زمین پر پڑی تھی۔
میں جانتا تھا کہ فرسٹ ایڈ کا تھوڑا سا سامان اس خاتون کے زخموں کے لیے بہت کم تھا۔ ہم نے مل کر پوٹیشیم سے اس کے زخم صاف کیے اور ایک دوسری ساڑی پھاڑ کر اس کی پٹیاں بنا کر اس کا پیٹ اور شانہ باندھ دیے۔ پھر اس کا باپ، 2 بھائی اور 3 دوسرے آدمی اسے اٹھا کر میری کار تک لائے اور میں اس سے، اس کے باپ اور اس کے دونوں بھائیوں کو ساتھ لے کر کنکن پلی کے قصبے کی سمت چل پڑا جہاں قریب ترین اسپتال تھا۔ ہم صبح 3:30 بجے اسپتال پہنچ گئے۔ میں نے ڈاکٹر کو جگایا اور زخمی خاتون اس کے حوالے کی۔ خون زیادہ مقدار میں بہہ جانے کے سبب اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ 4:30 کے قریب میں کنکن پلی کے بنگلے کے غسل خانے میں نہا رہا تھا۔ میرے سارے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے اور میں اپنے ساتھ کوئی فالتو جوڑا نہ لایا تھا، لہٰذا میں نے بنگلے کے بیرے سے اس کی دھوتی اور قمیص مانگی اور نہانے کے بعد انہیں پہن لیا۔ صبح نمودار ہونے کے قریب تھی کہ میں پوسٹ آفس پہنچ گیا۔ میں نے پوسٹ ماسٹر کو جگایا اور لیٹ فیس ادا کر کے بنگلور تار دیا کہ میری چھٹی میں 4 روز کا مزید اضافہ کر دیا جائے۔ جب میں واپس پہنچا تو بدنصیب لڑکی کا چھوٹا بھائی آنسو بھری آنکھوں سے میرا منتظر تھا۔ وہ اسپتال سے مجھے اپنی بہن کی موت کی خبر سنانے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا باپ بھی آ گیا اور اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں لڑکی کی لاش واپس سنگم لے چلوں۔ میں بھلا کیسے انکار کر سکتا تھا؟ جانے سے پہلے بنگلے کے بیرے نے کہا کہ اسے اپنی دھوتی اور قمیص واپس چاہیے۔ ناچار مجھے پھر خون آلود کپڑے پہننے پڑے۔ ہم اسپتال پہنچے، لڑکی کی لاش کار میں رکھی اور سنگم کی سمت چل پڑے۔ راستے میں ہمیں 2 گھنٹے پولیس اسٹیشن پر ٹھہرنا پڑا جہاں ہمیں اس حادثے کی رپورٹ درج کرانی تھی۔ درمیان میں نہانے، دوسرا لباس تبدیل کرنے اور کھانے سے فارغ ہو کر میں ایک پرانی کرسی پر نیم دراز حالت میں لیٹ کر صورتحال پر غور کرنے لگا۔ پائپ کے کش گزشتہ رات کے واقعات کے اثرات کم کرنے میں میری مدد کر رہے تھے۔ آئندہ 5 راتوں اور 4 دنوں میں ان لوگوں کو مزید ہلاکتوں سے بچانے کے سلسلے میں کیا کر سکتا تھا؟ حقائق نے ذیل کی باتیں واضح کر دی تھیں۔ نمبر 1، چیتا کسی جانور کو بطور خوراک قبول نہ کرے گا۔ نمبر 2، اس کا علاقہ خاصا وسیع تھا۔ نمبر 3، وہ لوگوں کو ان کے جھونپڑوں سے باہر گھسیٹنے کا عادی تھا۔ اسی سوچ میں میری آنکھ لگ گئی۔ سپہر کے 3 بجے میری نیند کھلی اور ایک ممکن راہ عمل نیند کی کیفیت میں مجھ پر ظاہر ہو گئی۔ وہ یہ تھی، موزہ سنگم 12 گھروں پر مشتمل تھا اور دوسرے پہاڑی دیہات کی طرز پر بنا ہوا تھا، یعنی اس کی دونوں سمت کھیت اور کھلی جگہ تھی۔ اس کے علاوہ درمیان میں بھی زمین کا ایک وسیع قطعہ تھا۔ اس قطعے کے جنوبی کنارے پر دریا سے کچھ فاصلے پر ایک مویشی خانہ تھا جس میں گاؤں کے لوگ مشترکہ طور پر اپنے مویشی باندھتے تھے۔ اس مویشی خانے کے چاروں طرف بانسوں کی باڑ تھی اور بانسوں کے درمیان خاردار جھاڑیاں کاٹ کر لگائی گئی تھیں۔ وہ کمرہ جہاں کتوں والے آدمی کو چیتے نے ہلاک کیا تھا اس مویشی خانے کے مغرب میں تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا، اگر میں رات کے وقت مویشیوں کے درمیان بیٹھ کر چیتے کا انتظار کروں تو میں اس کے غیر متوقع حملے سے محروم رہوں گا، کیونکہ جانوروں کی افراتفری اور کتوں کی آواز نے چیتے کی آمد کی غمازی کر دینی تھی۔ اس منصوبے کے پیش نظر میں نے رات کے وقت قدرے گرم کپڑے پہن لیے اور سر پر ٹوپی اوڑھ لی۔ رات گزارنے کے لیے میں نے چائے سے بھری ہوئی ایک تھرموس، چند بسکٹ اور اپنا پائپ ساتھ لے لیا۔ میں جانتا تھا کہ پائپ پینے سے میرے منصوبے میں کوئی فرق نہ پڑنا تھا۔ چیتے کے خوف کے سبب گاؤں والے شام کے 6 بجے مکانوں کے دروازے بند کر کے کمروں میں دبک گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی مویشی خانے میں پہنچ کر جانوروں کے درمیان بیٹھ گیا۔ میری ہر طرف 50 گز کھلی زمین تھی اور تقریباً 100 مویشی ہر سو پھیلے ہوئے تھے۔ پہلے تو مویشیوں نے میری موجودگی کا برا مانا اور ناراضگی کے اظہار کے طور پر ایک گوشے میں دبک گئے۔
میں درمیان میں اکیلا رہ گیا۔ آخر میں نے ان سے دوستی گانٹھنی شروع کر دی۔ ایک بھینس نے تو میری تھرموس کو ٹھوکر بھی لگا دی اور وہ ٹوٹتے ٹوٹتے بچی۔ چند بیل بڑے سرکش تھے اور انہوں نے کئی مرتبہ سینگوں سے مجھ پر حملہ بھی کیا۔ آخر 1 گھنٹہ ایک دوسرے کی صحبت میں رہنے کے بعد صورتحال قدرے بہتر ہو گئی اور میں ان کے درمیان جگہ پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ان میں سے نصف زمین پر بیٹھے تھے، آخر میں بھی زمین پر بیٹھ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور خاموشی کا طلسم بدستور فضا پر طاری رہا۔ اس خاموشی میں کبھی کبھی کسی مویشی کی پھنکار ضرور سنائی دیتی تھی۔ آخر مچھر اور کتا مکھیاں مجھے تنگ کرنے لگی۔ میں بار بار اپنے جسم پر ناخن چلا رہا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ خراش کرنے سے تکلیف میں کمی کے بجائے اضافہ ہوگا۔ لمحہ بلمحہ سردی بڑھ رہی تھی۔ میرے قریب ہی ایک بھینس بیٹھی ہوئی تھی، آخر میں نے اس کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ وقت گزرتا گیا، مچھر اور کتا مکھیاں مجھے کاٹتے رہے۔ رات کے 1 بجے گاؤں کی شمالی سمت میں ایک پہاڑی پر ایک سانبر کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز تھوڑے تھوڑے وقفے بعد 3-4 مرتبہ سنائی دی۔ پھر اس کے ساتھ ایک ککر کی آواز بھی شامل ہو گئی۔ جس کسی چیز نے بھی انہیں چوکنا کیا تھا، اب وہ پہاڑی سے نیچے اتر آئی تھی۔ کوئی 20 منٹ بعد مجھے ایک دھاریوں والے ہرن کی چوکنی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز اس جنگل میں سے آ رہی تھی جو پہاڑی کے پیندے سے دریا کے کنارے تک پھیلا ہوا تھا۔ اگلے چند لمحوں بعد مجھے معلوم ہو جانا تھا کہ ان جانوروں کو کسی عام شیر یا چیتے نے چوکنا کیا تھا یا اس آدم خور نے جس کا مجھے انتظار تھا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا کہ اچانک میرے آس پاس کے مویشی ایک دم بے چین ہو گئے۔ بیٹھے ہوئے مویشی اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ہی میں بھی اٹھ بیٹھا۔ چند میل نتھنے پھلا کر پھنکارنے لگے اور اپنے سامنے زمین کے وسیع کھلے خطے کی طرف دیکھنے لگے۔ دوسرے لمحے تمام مویشیوں میں ایک افراتفری سی پھیل گئی اور وہ مویشی خانے کے کنارے پر جمع ہو کر ایک دوسرے میں سر دینے کی کوشش کرنے لگے۔ قریبی مکان میں چاروں کتے بڑے غضبناک انداز میں بھونک رہے تھے۔ پھر ایک دم ان کی چیخیں نکل گئیں۔ جو کوئی چیز بھی گاؤں کے سامنے والے وسیع خطے میں سے گزر رہی تھی، اب وہ کتوں سے آگے نکل آئی تھی۔ میں مویشیوں کے درمیان کھڑا بڑی احتیاط سے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس بات سے بھی ڈرتا تھا کہ کہیں کسی گائے یا بیل کے سینگ کی زد میں نہ آ جاؤں۔ آخر میں ان کے درمیان میں سے راستہ بنا کر آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کثیف اندھیرے نے میری یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ مکان کے اندر سے اب تک مجھے کتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے کان ہلکی آواز سننے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن کتوں اور مویشیوں کی آوازوں نے یہاں بھی میرا بس نہ چلنے دیا۔ چند لمحوں بعد مجھے ہلکی سی خراش کی آواز سنائی دی۔ کانوں پر زور دینے سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ آواز زمین کے خطے کے آخری سرے پر سے آ رہی تھی۔ پھر وہ آواز بتدریج بلند ہوتی گئی۔ تب اچانک مجھے سمجھ آئی کہ چیتا کسی مکان کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مویشیوں کے اندر سے گزر کر میں باڑ کے قریب آیا اور ایڑیوں کے بل کھڑا ہو کر باہر دیکھنے لگا، مگر ایڑیاں اٹھانے سے پہلے میں نے رائفل کے ساتھ نصب برقی ٹارچ روشن کر لی تھی۔ جو ہی میں نے ٹارچ روشن کی، اس مکان کے مکین شور مچانے لگے جس کا دروازہ چیتا توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سمجھا کہ چیتا دروازہ توڑ کر مکان کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، لہٰذا میں ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر مویشی خانے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازے کے سامنے میں نے ایک بھاری لکڑی رکھی ہوئی تھی، اسے ہٹانے میں چند قیمتی لمحے ضائع ہو گئے۔ آخر دروازہ کھول کر میں باہر نکل آیا۔
اور ٹارچ روشن کر کے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ جہاں تک میری نگاہ کام کرتی تھی مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ عقبی حملے سے خود کو بچانے کی خاطر میں نے مویشی خانے کی باڑ کے ساتھ اپنی پشت لگا دی اور بدستور ٹارچ کی روشنی میں چاروں طرف دیکھنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ چیتا موقع پا کر غائب ہو گیا تھا، مگر خوفزدہ لوگوں کی چیخیں ابھی تک خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں چیتا مکان کے اندر گھس کر اس کے باسیوں کو زخمی نہ کر رہا ہو۔ اس خیال کے آتی میں اس مکان اور اپنے درمیان کا 20 گز فاصلہ بڑی احتیاط سے طے کرنے لگا۔ جب میں اس مکان کے دروازے کے سامنے پہنچا تو اسے اندر سے بند پایا۔ میں نے اندر کے لوگوں کو آواز دی۔ پہلے تو اپنی شور کے سبب وہ میری آواز نہ سن سکے۔ جب میں نے بلند آواز میں یکے بعد دیگرے کئی آوازیں دیں تو میری آوازوں پر اندر کا شور آہستہ آہستہ بند ہو گیا۔ جب میں نے انہیں دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر ایک مرتعش آواز نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں انسان ہوں یا شیطان؟ میں نے جواب میں کہا کہ یہ میں تھا اور انہیں بتایا کہ چیتا جا چکا تھا۔ اندر سے پھر آواز آئی کہ دروازہ فقط صبح کے وقت کھلے گا۔ ٹارچ کی روشنی میں مجھے دروازے پر چیتے کے پنجوں کی تازہ خراشیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میں دوبارہ مویشی خانے میں چلا آیا اور دروازہ بند کر کے اور اس کے آگے پتھر اور شیطی رکھ کر دوبارہ اس جگہ جا بیٹھا جہاں چیتے کے آنے سے پہلے بیٹھا تھا۔ چند لمحوں بعد مجھے پتہ چلا کہ مویشیوں نے اپنی بھاگڑ میں میری تھرموس توڑ دی تھی اور اب میں اپنی خواہش کو مطمئن کرنے کے لیے گرم چائے نہ پی سکتا تھا۔ میرے بسکٹ بھی مویشی نگل گئے تھے۔ خوش قسمتی سے میں نے اپنا پائپ اور تمباکو جیب میں رکھے ہوئے تھے اور ان کے سہارے میں نے باقی رات ایک گائے کے ساتھ ٹیک لگا کر بسر کی۔ خستگی و ماندگی کی حالت میں پو پھٹتی میں بنگلے واپس چلا آیا۔ مچھروں اور مکھیوں نے کاٹ کاٹ کر میرا سارا بدن بھنبوڑ دیا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اگر کوئی دوا وغیرہ استعمال نہ کی گئی تو بخار مجھے دبوچ لے گا۔ خنک پانی کے غسل اور اچھے ناشتے نے مجھے بڑا آرام پہنچایا۔ 7:30 بجے تک میں سو چکا تھا۔ دوپہر کو کھانے کے لیے اٹھا اور پھر سو گیا۔ دوسری دفعہ میں 3 بجے تک سویا رہا۔ 3 بجے بیدار ہونے پر چیتے سے نمٹنے کے لیے میں دوسرا منصوبہ سوچنے لگا۔ مویشی خانے میں مویشیوں کے درمیان دوبارہ بیٹھنا ناممکن تھا۔ یہ صحیح تھا کہ مویشیوں اور کتوں نے چیتے کی آمد کی اطلاع بروقت پہنچا دی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر ایک رات میں پھر مچھروں اور مکھیوں کے درمیان رہا تو میری حالت نہایت غیر ہو جائے گی۔ آخر مجھے ایک ایسا خیال سوجا جو اس صورتحال میں چیتے کو ٹھکانے لگانے کا واحد حل ہو سکتا تھا۔ جس مکان کے اندر کتے بندھے ہوئے تھے اس کی چھت جست کی چادروں سے بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس خیال کے تحت اس چھت پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا کہ اگر میں چھت پر خود کو چیتے کی نظروں سے چھپا کر بیٹھا رہوں تو جب چیتا سامنے والی کھلی زمین سے گزرے گا تو میں اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کتوں اور مویشیوں نے اس صورتحال میں بھی میری مدد کرنا تھی۔ میں اپنی پشت اور دائیں بائیں خاردار جھاڑیوں کو رکھ کر اپنی حفاظت کر سکتا تھا۔ اگر چیتا چھلانگ لگا کر جست کر کے چھت پر چڑھ آتا تو جست کی چادروں کے شور نے اس کی موجودگی کو فوراً ظاہر کر دینا تھا۔ میرے مسئلے کا فقط یہی ایک موزوں حل تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں اپنا ضروری سامان لے کر تیز تیز قدموں گاؤں کی سمت چل پڑا۔ جب میں نے دیہاتیوں کو اپنے نئے منصوبے سے آگاہ کیا تو ان میں سے چند دیہاتی جنگل میں سے کچھ خاردار جھاڑیاں کاٹ لائے اور میری ہدایت کے مطابق انہیں جست کی چھت پر رکھ دیا۔ چند دیہاتی گاؤں سے سوکھی گھاس بھی اٹھا لائے تھے تاکہ میں اسے چھت پر بچھا کر اس پر رات آرام سے گزار سکوں۔ شام کے 6 بجے میں اس جگہ بیٹھ گیا۔ چھت پر بیٹھنے کے فوراً بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہاں بیٹھنے کے 2 نقصان تھے۔
जस्त की वो छत दरमियान से ऊंची और दोनों तरफ से ढलवानी थी। उस पर बैठने का पहला नुकसान तो ये था कि अगर मैं ज़मीन के खुले किते की तरफ मुंह करके लेटा तो मेरा सर मेरी टांगों की निस्बत कदरे नीचे रहता, लेकिन चीते की निगरानी की खातिर मुझे सर ऊंचा रखना था। दूसरा नुकसान ये था कि मुझे सारा वक्त पेट के बल लेटे रहना था, क्योंकि अगर मैं ज़रा सी हरकत भी करता तो जस्त की छत आवाज़ पैदा करके मेरी मौजूदगी का राज फाश कर देती। लेकिन वहाँ बैठने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी था कि मैं पुश्त की तरफ से चीते के अचानक हमले से महफूज रहता, और इसके साथ ही मैं किसी रुकावट के बग़ैर अपने सामने दूर तक देख सकता था। वो रात बड़ी पुरसुकून थी। किसी किस्म की अलामत से ये पता न चलता था कि चीता गांव के कुर्बो जवार में मौजूद था। रात बड़े आराम से गुजरी। सुबह के वक्त छत से उतरकर मैं बंगले आया। नहाने और नाश्ता करने के बाद देर तक सोया रहा। अगली रात में फिर छत पर जा बैठा। चीते के इंतज़ार में 2 बज गए। आसपास का जंगल बड़ा खामोश था। आखिर मुझे भी नींद आने लगी। फिर अचानक नींद के आलम में मुझे मवेशियों की भागड़ की आवाज़ सुनाई दी, और इसके साथ ही नीचे मकान में से कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। थोड़ा सा आगे की तरफ सिरक कर मैं नीचे चारों तरफ गौर से देखने लगा। उस वक्त सितारों की रोशनी भी कोई ख़ास तेज़ न थी, बस इतना था कि उसने अंधेरे को ज़्यादा गहरा होने से बचा रखा था। सामने ज़मीन के खुले किते में ना तो मुझे कोई चीज़ दिखाई दी और ना ही कोई आवाज़ सुनाई दी। फिर मुझे एक नहायत हल्की आवाज़ का गुमान सा गुज़रा। वो आवाज़ फिनेयर सांप की सरसराहट से मुशाबा थी, और वो छत के नीचे से आ रही थी। क्या वो सांप की आवाज़ थी, या किसी चीते की जो उसके बालाई होंठ के सुकेड़ने से पैदा होती थी? मैंने नीचे झांका तो पहले कुछ दिखाई ना दिया। फिर चंद लम्हों बाद एक नहायत धुंधला सा साया मुझे अपने सामने वाली खुली ज़मीन में खड़ा दिखाई दिया। मैं टिकटिकी बांधे उसे देखता रहा। फिर वो मुझे हरकत करता हुआ महसूस हुआ। सरसराहट की आवाज़ एक मर्तबा फिर सुनाई दी, लेकिन पहले की निस्बत कदरे नुमायाँ। वो आवाज़ उस साए में से उभरती हुई महसूस हो रही थी। अब कुत्ते रोने और चीखने लगे थे। मवेशियों की बेचैनी में भी इजाफा हो गया था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि जिस पोजीशन में मैं लेटा हुआ था उसमें मैं राइफ़ल का निशाना नीचे की सिमत नहीं बांध सकता था। ऐसा करने के लिए मुझे तकरीबन 1 फुट आगे की सिमत हरकत करने की ज़रूरत थी। मैं नहायत एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता आगे सिरकने लगा, लेकिन इसके बावजूद जस्त की छत हल्की सी चिरचिराहट किए बग़ैर न रह सकी। जब मैं हरकत करने में मसरूफ़ था तो उस मुबहम साए से एक ग़ज़बनाक आवाज़ उभरी। मुझे मालूम हो गया कि चीते को मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया था, और अगले चंद लम्हों में वो छत पर कूदने वाला था। मैं तेज़ी से आगे की तरफ रेंगा और छत के किनारे से राइफ़ल की नाली नीचे करते हुए टॉर्च का बटन दबा दिया। मुझसे तकरीबन 5 गज़ परे चीता छलांग लगाने वाली पोजीशन में खड़ा था। इतने फासले से फ़कत एक ही गोली की ज़रूरत थी। गोली लगती चीते की तेज़ आँखों की रोशनी मद्धम पड़ने लगी। उसकी आँखों की आतशी रोशनी पहले नारंगी रंग में तब्दील हुई और फिर हल्के सब्ज़ रंग में बदल कर आहिस्ता आहिस्ता बेरंग हो गई। अगली सुबह देखने पर मालूम हुआ कि वो एक बूढ़ी मादा चीता थी और उसके अगले दांत तकरीबन झड़ चुके थे। उसकी जिल्द की रंगत बहुत जर्द थी। उसके पंजों के नाखून खुरदरे, कुंद और घिसे हुए थे। इसके अलावा उसमें और कोई नुक्स ना था, और ना ही उसके जिस्म पर किसी पुराने ज़ख़म के निशान थे। फ़कत बुढ़ापे
اور جانوروں کا شکار نہ کر سکنے کی معذوری نے اسے آدم خور بنا دیا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شیر آیا شیر آیا، جم کاربیٹ، کینتھ اینڈرسن و دیگر، میری لائبریری، لاہور، سن 1963۔ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔